अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है, और जब डीजी आईएसपीआर ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसमें मैंने भी ओपिनियन दिया था कि वो जो बात कर रहे हैं तो उससे आप ये भी कह सकते हैं, और आज अतातार ने कह दिया है ऑफिशियली। सो इट्स अ बिग न्यूज़ ऑफ द डे। और मेरे साथ सियासी पैनल मौजूद है क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि जो भी हालात हैं इससे कानून और सियासत अपना रास्ता निकाल लेगी। कैसे रास्ता निकाल सकते हैं आप जब आप एक सूबे की चीफ मिनिस्टर के बारे में सोचें कि वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, जब आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहें कि वो टीटीपी के पॉलिटिकल विंग है, जब आप ये कहें कि सारी सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ है और टीटीपी का पॉइंट ऑफ व्यू और पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ है, ये और वो इसको एस्टैब्लिश इस तरह से करते हैं कि अगर आपका नैरेटिव सेम है तो आपका वर्किंग रिलेशनशिप भी है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर बट साहब नून लीग से, खुर्रम हमीद रोकरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, महमूद मौलवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। नासिर बट साहब आपसे शुरू करूंगी। सर, आपके सारे कॉलीग्स कहते हैं कि बात करने को तैयार हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। ये बात तो पीएम साहब अगर आप देखें तो 4-5 दफ़ा कह चुके हैं। जो गौर है ना, बैरिस्टर गौर, उनको जाके खुद कहा चल के कि भाई आप आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि जो पीटीआई के बाहर जितने बैरिस्टर गौर हैं या सलमान अकरम राजा है, उन बेचारों की अपनी औकात नहीं है, वैल्यू नहीं उनकी बात की। इसलिए मैं वैल्यू नहीं कह रहा कि अभी जो महमूद खान चकजई को वो आपके जो जेल में बैठा है इमरान, कहता है मैंने इनको टारगेट दिया है कि आप बात करो। बात यह है कि उनके पास क्या इमरान खान की जमात में कोई ऐसा बंदा ही नहीं, या इमरान किसी को ऐसा समझता ही नहीं कि इसके अंदर कोई सेंस है, ये बात करेगा। ये मैं उसको बनाया चेयरमैन जो बैरिस्टर गौर है, वो बेचारा कह रहा था हम भीख मांगे क्या करें। और कहते हैं ना कि अपना महमूद खान चकजई को मैंने टारगेट दे दिया है, और करता क्या है बैरिस्टर अपना केपीके को कहता है कि तैयारी करो, हमने एहतजाज करना है। आप मुझे बताएं उसकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? तो वो हिकमत अमली हो सकती है ना, ये क्या है? ये एहतजाज भी करे और दोगलापन हिकमत अमली होती है। जैसे जब कभी जंग हो रही होती है तो जंगें भी चल रही होती हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। अच्छा, मुज़ाकरात तो फिर कोई ऐसा बंदा हो ना जिसपे वो उसकी जमात का उससे कोई रिलेशन हो, कोई तल्लक हो, जो थे ना अपना बेचारा। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई नजरियाती पीटीआई वाला हो तो फिर आप नहीं, मैं एक बात और करने लगूं। महमूद खान चकजई के बारे में जो कुछ वो कहता रहा आपने सुना है, वो उनके बारे में नकलें उतारना, बुरा भला कहना, और एकदम कहता है जी ये मेरी बात करेगा। और वो बेचारों के साथ हुआ क्या है, वो निकले हैं एक जमहूरी तरीका है, अगर वो बिल्कुल कानून को हाथ में लेते वो गए लाहौर। आपने देखा लेफ्ट राइट पे कोई है, कोई पीटीआई का बंदा है। इसका मतलब है जो महमूद खान चकजई जिस रास्ते पे चले हैं वो ये तो नहीं करेंगे ना कि हम उनसे बात करें भाई लोगों से। वो कहेगा मैं सियासी आदमी, मैं बात करूंगा हुकूमत से, जो एक तरीका होता है। अब वो उसमें ये तो नहीं कहेंगे इसको रहा करो। अगर वो ये कहेगा तो इसका मतलब महमूद खान चकजई जमहूरियत का रास्ता छोड़ के इमरान के पीछे जाएगा। मैं ये नहीं मानता। और एक और बात याद रखें, ये जिस तरीके पे चल रही है पीटीआई, उसको एक दोगलापन का, इनका कुछ तीसरा चौथा पन है, ये यू टर्न लेने वाला मास्टर है। बताइएगा कि आप लोग फिर मजीद हार्ड लाइन इख्तियार करेंगे? हम हार्ड लाइन क्या इख्तियार करेंगे? उनके काम ऐसे हैं। आप मुझे बताएं, जब वो निकलता है उसके साथ गन वाले होते हैं, उसके साथ गैर मुल्की होते हैं, पुलिस वालों को वो शहीद करता है, पकड़े गए वो गैर मुल्की। जब 26 नवंबर उधर गए, वो जो अफगानिस्तान के शहरी लोग पकड़े गए वो गैर मुल्की हुए ना। और मुझे आप बताएं फिर क्या होता है कि पुलिस वालों को शहीद करता है, रेंजर वाले को शहीद करता है। इसके एहतजाज में कोई पुरअमन एहतजाज आज तक हुआ है? वो उसका काम यही है कि मैंने इस मुल्क में अमन। ठीक है नासिर साहब, आप आई होल्ड यू हियर। रोकरी साहब, गवर्नमेंट से हम जब भी बार बार पूछते हैं कि आप खुद इनिशिएट करें, वो कहते हैं इनका एटीट्यूड ही ऐसा है, इनिशिएट करना मुमकिन नहीं है। आपने बहुत करीब से देखा है पीटीआई को। इनफैक्ट जो पीटीआई में फॉल्ट लाइन्स थी, वो वन ऑफ द प्राइम पर्सन्स जिन्होंने उसके बारे में बात की थी। तो फिर ये टाइम पास हो रहा है? जो शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि ठीक है इनिशिएट करते हैं, पीटीआई भी कहती है, वो कहते हैं इन्विटेशन ही नहीं आया। गवर्नमेंट ने अच्छे कार्ड्स खेले हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे। अब जो मुज़ाकरात है ना, इसके लिए दो शराइत हैं बहुत क्लैरिटी के साथ। एक तो सिंसेरिटी होनी चाहिए और दूसरा मामला क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि ये अगेन ब्लफ कर रहे हैं।
انہوں نے مذاکرات کے لیے پگڑیاں باندھ دی ہیں دو ایسے اشخاص کے اوپر جن کا ان کی پارٹی پر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا علامہ ناصر، محمود خان اچکزئی، ان کو ہم پاور دیتے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں۔ اب پاور جب آپ دے رہے ہیں تو کیا آپ ان کو پوری آپ کی تائید حاصل ہے؟ کیا آپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ کے بہاف پر کو بات کریں؟ وہ بات کر رہے تھے 5 دن پہلے مذاکرات کی بات کر رہے تھے، نیکسٹ ڈے تحفظ آئین پاکستان کے لیے وہ ایک نئی چھوٹا سا لشکر لے کے لاہور کی طرف چل پڑے۔ سنسیریٹی جب تک نہیں ہوگی نا بطول ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہاں پتہ چلتا ہے، بالکل پتہ چلتا ہے۔ سنسیریٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بات کرنے والے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سنسیریٹی۔ میں نے خود کرائے تھے نا پہلے مذاکرات، پہلی چیزیں میں نے خود ڈیل کی نا۔ اب میں نے جب ہم نے ڈیل کی اور اس نے بلف کیا ہمارے ساتھ تو ہم کھڑے ہو گئے نا 9 مئی سے پہلے والے، جی جب آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کھڑے ہو گئے نا، کیونکہ بھائی تم ہمیں یوز کر کے بلف کر رہے ہو تو اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ میں اکثر یہ آرگومنٹ دے رہا ہوں آج کل، میں نے کہا آپ محمود خان اچکزئی کو اور علامہ ناصر کو آپ اس نے آگے کیا ہوا ہے، جب یہ بلف کرتا ہے ان کو تو وہ اس کے پارٹ کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ مل کے بلف کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ ان کا یہ کیا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ تم نے مجھے اختیار دیا تھا، تم نے مجھے، تمہاری تائید حاصل تھی، ہم نے مذاکرات کرنے تھے، ہم یہاں مذاکرات کر رہے ہیں، تم وہاں پہ اسٹریٹ جب پاور آپ کے کہتے لیے ہیں بلف تو اس کا ایک جملے میں کیا مطلب؟ بلف گیم کھیلتے ہیں نا، یعنی آپ محمود خان کو، علامہ ناصر کو ایگزیکٹلی پتا ہے جب آپ دو بندوں کو آپ نے پاور دے دی کہ آپ ہمارے بہاف پہ مذاکرات کریں، آپ کی تائید بھی ان کو ہو گئی، تو جب یہ مذاکرات کر رہے تھے دوسری طرف آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ایک پوری ایجوٹیشن کے لیے پوری کال دے دی، تو کیا ان دو مذاکرات کرنے والوں کو کام نہیں ہے کہ کہیں کہ بھائی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ٹھہر جاؤ تم؟ تو یہ کیسے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں بطول اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی لے آئے ان کی اپنی پارٹی میں سے، ان کی اپنی پارٹی میں سے، جو یہ گارنٹی دے دے کہ یہ جو بات آج کی جا رہی ہے کل بھی یہی ہوگی، یا ہم کل مذاکرات میں کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کو مانا جائے گا۔ آپ نے کوشچن کیا نا بٹ صاحب سے کہ محمود خان اچکزئی ہیں اور ساتھ ہے علامہ ناصر، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کوشچن بنتا ہے نا کہ ان کا اپنا پریزیڈنٹ کیوں نہیں ہے ان مذاکرات میں، ان کا سیکرٹری جنرل کیوں نہیں ہے مذاکرات میں، ان کے 70 MNAs ہیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہیں گے مذاکرات تو یہ کر رہے تھے نا، ہم وہی کریں گے جو ہم نے کرنا ہے، اور نیکسٹ ڈے اسٹیٹمنٹ آ گئی، ادھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اگلے دن اچھا 4 کوارٹرز ہیں، ایک کوارٹر کہہ رہا ہے مذاکرات منع، ایک کوارٹر کہہ رہا ہے کہ جس نے مذاکرات کی ہے وہ غدار ہے، ایک کوارٹر کہہ رہا ہے مذاکرات کی اجازت دی کس نے؟ دو وہ بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے سیاستدان، وہ کہتے ہیں ہمیں اس نے اجازت دی ہے۔ اصل میں ایشو پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وی نو اٹ کہ واٹ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو ڈو۔ اب ان دو بزرگان کو جو پرانے سیاستدان بھی ہیں، کیا ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں اس نے ہمیں مذاکرات کے لیے کہا اور بیک آؤٹ کر گیا؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس لیے تحفظ آئین پاکستان کے لیے لاہور پہنچے ہوئے ہیں اور آپ بھی ایک جتھا بنا رہے ہیں؟ آپ تو پرسوں تک مذاکرات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت ملی ہے مذاکرات کی، یہ آپ کا یو ٹرن کیوں ہے؟ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یو کین ٹرسٹ دیم اور اینی ون کین ٹرسٹ دیم انٹرنلی، ان کی اپنی پارٹی میں بھی، پارٹی سے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی، اس ملک میں بھی اور اس سے ملک سے باہر۔ ہمارا تو یہ محمود مولوی صاحب، آپ نے سنا روکھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے مذاکرات انیشیٹ ہی میں نے کروائے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلف کر جاتے عمران خان، پتہ بھی ہے ابھی ان کے جو پرائم لوگ ہیں، تو پھر آپ کس بیس پہ کوشش کر رہے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی کوششوں کو ہرگز سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پلانٹ کیا گیا ہے کہ آپ بس پیغام رسانی کر دیں۔ دیکھیں، میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے، ہم کوشش کر رہے ہیں ملک کے اور عوام کے مفاد میں جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے آئے اور مفاہمت ہو۔ اب بدقسمتی ہے، بالکل روکڑی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، 2 اٹیمپٹ تو ہو چکے ہیں، اور 2 یا بلکہ میرے خیال سے 3 اٹیمپٹ ہوئے ہیں جو کہ کافی نزدیک پہنچ گئے تھے لیکن وہ فیل آؤٹ ہوئے۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ مذاکرات کے علاوہ ایجیٹیشن میں ان کو کوئی فیض حاصل ہوگی، وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تقریباً 2.5-3 سال لگا دیے، اور جو ہے میں آپ کو یہ کہوں گا مذاکرات تو نہیں اس وقت کرنا چاہ رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے ہم مزاحمت کریں گے، تو 3 سال میں انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ 26 مئی بھی ہو گیا اور نومبر میں بھی ہوئے، تو دیکھیں اب یا تو 8 فروری اور یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں،
دیکھیں ان کو جو میرے خیال سے کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا خان صاحب کو اندر، وہ غلط دیا جاتا ہے میرے اندازے کے مطابق، کہ جی لاکھوں لوگ باہر کھڑے ہیں اور فلانا ہو گیا، ہم جو ہے 5 لاکھ آدمی لے آئیں گے، 10 لاکھ آدمی لے آئیں گے. تو وہ پھر آدمی جو اندر قید میں ہے وہ سوچتا ہے کہ جی میں مذاکرات کی کیوں بات کروں. پھر ایک طرف جو ان کی بہنیں ہیں وہ مذاکرات بالکل نہیں چاہتی، دوسری طرف جو باہر جن کے کاروبار چل رہے ہیں اسی سے مزاحمت سے، وہ نہیں چاہتے کہ مفاہمت ہو، کیونکہ ان کے تو کاروبار چل رہے ہیں نا، $1,00,000 $1,25,000 مہینے کے وہ بنا رہے ہیں باہر بیٹھ کے اسی ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے نا. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جی مذاکرات ہو یا مفاہمت ہو؟ وہ چاہیں گے جتنی مزاحمت ہو وہ بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی کے پی کے میں جو یہ افغانس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات تو دیکھیں کے پی کے شوڈ فلی سپورٹ دی آرم فورسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا وار اور ٹیرر جو اگر ہم جو ہماری فوج لڑ رہی ہے تو اس میں تو پوری سپورٹ ہونی چاہیے عوام کی بھی اور پروونس کی بھی. دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے کہ جی میرے کو کسی نے کہا، مجھے کون کہے گا. اور جہاں تک دیکھیں یہ میں کئی دفعہ چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں، یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے منہ نہیں تھکتے، اسٹیبلشمنٹ اور افواج کی تعریف کرتے، منہ نہیں تھکتے، صبح شام تعریفیں. جب حکومت سے اتر جاتے ہیں تو ان کو وہی لوگ برے لگتے ہیں کہ جی وہ فلانا ہے. محبوب صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر، ایک سوال لے لیں، اس کا جواب دیجیے گا. کل آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی جن نظریات کا اظہار کیا گیا اس کے اوپر میں نے بھی یہ لکھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گورنمنٹ سے انگیج کریں اور گورنمنٹ پرائمریلی آپ سے انگیج کرے، کیونکہ آپ پرانی پی ٹی آئی ہیں اور آپ شاید زیادہ گھس سکیں ان مسائل کے اندر جو شاید یہ موجودہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی. اور دس کوڈ بی ون آف دا پولیٹیکل آپشنز دیٹ یو گائز کین یوٹیلائز. اور اگر یہ امپریشن جا بھی رہا ہے کہ آپ پلانٹڈ ہیں تو جاتا رہے، آپ اپنا سیاسی کام کریں، آپ دھڑلے سے سامنے آ کے کام کریں. دیکھیں ان کو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ جو عمران اسماعیل صاحب ہے نا، ان سے زیادہ پرانا تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے پارٹی میں، کیونکہ یہ تو پارٹی کے بانیوں میں سے جو کہ بنا رہے تھے نا. دیکھیں یہی 4-5 لوگ ہی آپ کہیں گے جو کہ پرانے جو ہے، میرے خیال سے یہ ان میں سے ہے جب پارٹی فارم ہوئی تھی، بلکہ یہ تو میرے خیال سے اس سے پہلے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو ان کا بات کرنے کا انداز اور بات کرنے کا طریقہ بہت مختلف ہوگا خان صاحب سے بنسبت جو آج بات کرے. اس کی وجہ کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ خان صاحب کا مزاج کیا. اب جیسے روکڑی صاحب نے کہا، روکڑی صاحب جتنا خان صاحب کو جانتے ہوئیں گے تو یہ جو بیچارے جو نئے آئے یہ تو نہیں جانتے نا. ان کو پتہ ہے کہ جی وہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا نکلے گا، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں. پھر دوسری جو ہے جب جیل میں آپ بات کرتے ہیں تو کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اگر کوئی چیز بات کرنا بھی چاہیں گے تو وہ بہت بات نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی امپریشن چلے جائے، ٹیپ ہو رہا ہو اور کیمراز میں تو امپریشن چلے جائے کہ اپنی کمزوری کے لیے. تو بھی یہ ایک ایشوز ہے. ٹھیک ہے مولوی صاحب پلیز میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. بٹ صاحب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سارے بڑے مل کے بیٹھ جائیں، تو ان کو کنونس کون کرے گا بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا، وہ سب سے پہلے وہ خود نااعتبار آدمی ہے. آپ اس کے جتنے دوست دیکھ لیں، ایک دوست بھی اس کے ساتھ یہ بندے کو یوز کرتا ہے، اس کی لاش پہ پاؤں رکھتا ہے، آگے چلا جاتا ہے. مجھے ایک بندہ بتا دیں جو عمران خان کے ساتھ تھا، اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے. وہ ایک اور تھا ان کا ساتھی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا کینسر سے، مجھے اس کا نام نہیں بولا. اس کے گھر گیا نہیں، کسی کے جنازے پہ آج تک گیا نہیں. وہ اچھا سر، میں نے واقعہ یہ ویریفائی کیا، یہ واقعہ پچھلے ہفتے کسی سے، اینڈ somebody very close to نعیم الحق، انہوں نے کہا کہ عمران خان جانا چاہتے تھے، تو وہ جو اس وقت انہوں نے جو جنازہ گاہ چنی تھی تو وہ 11th hour پہ پلان چینج ہو گیا تھا. تو عمران خان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی فلاں جگہ. دیکھیں ایک اور بات سنیں، جب یہ مسلط ہوا تھا وزیر اعظم بلوچستان میں، چند لوگ بیچارے وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم آئے گا تو ہم ان کو دفنا دیں گے. نہیں گیا. مجھے بتایا اس کو کوئی اس سے کنسرن ہی نہیں. یہ ایک مسلط ہو کے آ چکا ہے، اس کے دل میں نہ رحم ہے نہ کچھ ہے. وہ وہی کام کرے گا جب ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہوگا. ہاں اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ اس پاکستان میں امن نہ آئے.
ورنہ اس کا وہ جو آنا ہے نا وہ جو لوگ اس کو لائے تھے باہر ہے جو بھی ہے، اگر یہ اس طرح چل رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں اب یہ ایک ایسی بند گلی میں گھس گیا. میں کبھی کہتا ہوں کہ کاف لیگ تھی 10 سال چلی، جب ہٹی وہ گیا نا مشرف کی وردی اتری، کدھر گئی کاف لیگ؟ یہ وہی جماعت ہے، ان کو بار بار کے وہ لوگ آتے تھے، وہ بیچارے ہمارے ملتان والے، کیا نام ہے ان کا، وہ جہاز آتے تھے نا جہانگیر ترین کے، کیا کیا جہانگیر ترین کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ مجھے بتائیں وہ اچھا ہے؟ نو. اس کی لائف ایسی ہے کہ وہ بندے کو یوز کرتا ہے. اب اس کو یہ ہے کہ میں جیل میں ہوں، سب دنیا ایک طرف اس کی ایک میں نے کہتی تھی. لیکن بٹ صاحب ایک سوال، لیکن یہ تو ٹھیک ہے عمران خان غلط ہے، اسٹیبلشڈ ہو گیا، آپ نے صحیح کہا، لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ محمود مولوی صاحب کو انوالو کریں، آپ چیزیں ٹھیک کریں، سیاسی اسٹیبلٹی چاہیے. آپ کی گورنمنٹ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور بالکل چاہیے. ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. اب مجھے بتائیں مولوی صاحب کی باتیں آپ نے سنی، وہ ان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے گا، کسی کی بات نہیں سنے گا. جب بھی ہوتا ہے کیا کہتی ہے علیمہ خان صاحبہ، کوئی مذاکرات نہیں. مذاکرات کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں. وہ سلمان قمر راجہ کہتا ہے کس چیز کے مذاکرات؟ مجھے آپ ان کی باتیں بتائیں نا، کسی چیز پہ آپ ان کو یقین کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، وہ جس بند گلی میں چلا گیا، جو کچھ وہ کر چکا ہے، آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا. کسی پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اپنی فوج پہ حملہ کرتی ہے؟ چل یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، آگے مجھے بریک کی طرف جانا ہے، پھر سے کنٹینیو کریں گے. روکر صاحب کو شامل کرنے دیں بریک سے پہلے. روکر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے واٹ ایور از گوئنگ آن. نہیں، اس وقت ذمہ داری عمران خان کی اپنی ہے. ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی، میں ناصر بھائی نے جو بات کی نا کہ پولیٹیکل پارٹی، میں بتاؤں پولیٹیکل پارٹی یہ بن گئی تھی. محمود مولوی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم لوگ سندھ کے پی ہر طرف سے لوگ بہت اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن اس بڑی اچھی پولیٹیکل پارٹی کو، بڑے اچھے گروپ آف پولیٹیشنز کو ضائع اگر کسی نے کیا ہے تو اس سے ایک شخص کی اپنی ذات کی پالیسی اور اس کی خواہشات نے کیا. محمود مولوی صاحب نے جس طرف نشاندہی کی اور بٹ صاحب نے، یہ دونوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ کریے کہ وہ لوگ جائیں گے جن کو اس میں جن کے کاروبار لگے ہوئے ہیں، قریب اس وقت وہ ہیں، لیکن وہ ایسے چیپٹر کو بائی کیوں کرتا ہے، وہ ایسی اپروچ کو بائی کیوں کرتا ہے؟ وہ محمود مولوی صاحب کی، ہماری اپروچ کو، گورنر اسماعیل کی اپروچ کو، عامر کیانی کی اپروچ کو، جو پرانے پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے یہ پارٹی بنائی، جنہوں نے اس پارٹی کو کھڑا کیا، ان کی اپروچ کو کیوں بائی نہیں کرتا؟ تو دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم نا. یہ تو نہیں ہے کہ اچھے لوگ موجود نہیں تھے اس پارٹی میں. اچھے لوگ تو خود بخود دھکے دے کے یا خود نکال دیے گئے یا وہ خود سائیڈ پہ ہو گئے. پولیٹیشین تو کرتا ہے اپنی عزت کے لیے پالیٹکس. بٹسا پالیٹکس کریں گے، کیا خواہش ہوگی کہ میں اپنے حلقے میں جاؤں، میری عزت و مقام ہو. محمود مولوی صاحب کا ایک اپنا حلقہ ہے، وہ یہی چاہیں گے کہ وہاں، یہاں تو ہر چیز ہی گڑبڑ ہو گئی نا بطول. پولیٹیکل کلچر کا ستیہ ناس ہو گیا. اب مزاحمت کے نام کے اوپر جو کاروبار ہے نا، میرے پاس ایک شاید اس پروگرام کو دوست بھی دیکھ رہا ہوں، 2 دن پہلے اوورسیز کا ایک پی ٹی آئی کے ساتھ انکلائنڈ آدمی تھا، وہ کہیں بیٹھا، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. تو میں گیا ایک دوست کے گھر تو ملا. اس نے کہا کہ فلانا جو ملک ہے نا، اس نے نام بھی دیا مجھے بندے کا، کہتے ہیں ہم 40 کروڑ روپیہ پچھلے 3 سال میں بھیج چکے ہیں. کس کے نام پر؟ مزاحمت کے نام پر. یعنی 2-4 بندے ایک اسپیسیفک ملک سے، اور ملک بھی بڑا ملک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم 40 کروڑ روپیہ بھیج چکے ہیں. اور مجھے پتا ہے وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے. کون سا ملک؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو دے دوں گا، میں اس بندے سے بھی بات، مجھے اتنا پتا ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے. وہ جو بزنس مین ہے مجھے اس پر اعتبار ہے کہ یہ کہہ رہا ہے تو غلط نہیں کہہ رہا ہوگا. تو یہاں تو دکانیں ہیں نا بطول، اس مزاحمت کے نام پر، اس مزاحمت کے نام پر پتہ نہیں کون کون کس کے F6 میں گھر خرید لیا، تو کسی نے باہر گھر خرید لیے، تو کسی نے کہا یہاں ہیں دکانداریاں. اب جیسے پہلے کہا تھا کہ سنسیریٹی چاہیے، کلیئرٹی چاہیے، یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے. محمود مولوی صاحب نے، میں نے دیکھا اپنے بھائیوں کو، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. یقین کریں ان کی کوشش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ ان کی سنسیریٹی کی کوئی نہ قدر ہے نہ ضرورت ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا راستہ روکا جائے گا جو بچانے کے لیے آئے گا نا، جو بچانے کے لیے آئے گا اس کو دھکے دیے جائیں گے. جو ڈبونے کے لیے آئے گا ان کی تو دکانیں ہیں بطول. اور بتاؤں جتنی دیر اس کا یہ ایٹیچیوڈ چلے گا، اس خاص گروپ کی دکانیں ہیں، وہ دکانیں چلتی رہیں گی، لیکن ان تمام کا قصوروار یہ خود ہے. کیوں؟ یہ اس اپروچ کو، اس زاویے کو خود پسند کرتا ہے. یہ اچھی بات تو سننا چاہتا ہی نہیں ہے، جیسے بٹ صاحب نے نشاندہی. بالکل. آپ تینوں کو میں عطا طاہر صاحب کا بیان سنواتی ہوں آج کا، اور اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر اس پہ سنوائیں کیا کہا انہوں نے.
پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا, اس ایک سیاسی جماعت پہ, یہ مبارہ ہے انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی سے, ان پر حملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, یہ دہشت گردوں سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں, یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں, یہ ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں, یہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں اور بساتے ہیں. ان کا لیڈر کہتا تھا دہشت گردوں کو شہید, ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, ان کو واپس لا کے بسایا. آج جو قوم خمیازہ بھگت رہی دہشت گردی کا, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے یہ طریق انتشار ہے جو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے. مجھے کوئی اور نہیں کہنے میں کہ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے. مائنڈ باگلنگ یہ اسٹیٹمنٹ. اور کیا ہوگا فیوچر پی ٹی آئی کا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.